बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने जो बदमाशी की है ना ईरान के ऊपर हमला करने के बाद, उसके बाद रशिया का, हम कह रहे थे कि रशिया यूक्रेन में मसरूफ़ है, चीन जनाब दूसरी साइड पे मसरूफ़ है, और चीन के दरियाओं से, समंदरों से, यानी कि अमेरिका ने अपने बेड़े इधर उधर किए हैं, तो इस वजह से जनाब चीन और रशिया जो है वो साथ नहीं खड़ा होएगा ईरान के। ये बड़ी बातें इस तरह के बहुत बड़े बड़े तजजिया नगार जनाब वो करते हुए मिल रहे थे मुझे, लेकिन मैं उसी टाइम कह रहा था नहीं भाई कुछ ना कुछ लाजमी होएगा। तो एक खबर चढ़ी मेरे हत्थे कि कई ममालिक ईरान को एटमी हथियार देने के लिए तैयार हैं। नायब सरबराह रूसी नेशनल सिक्योरिटी जनाब, ये बड़ा ज़बरदस्त बंदा रहा है, दिमित्री मेदिदोव जो हैं, ये उन्होंने कहा कि रूसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबराह भी हैं, और कई ममालिक ईरान को एटमी हथियार देने के लिए तैयार हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अमरीकी हमलों का उल्टा असर हुआ है, मामला यूरेनियम की अफजूदगी से बढ़कर एटमी हथियारों की तैयारी की जानब जाएगा। इससे कबल रूस ने ईरान में अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत की है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि एक खुद मुख्तार रियासत पर मिसाइल और बम हमले करना एक गैर जिम्मेदाराना फैसला है, और इस फैसले की कोई भी दलील पेश की जाए ये बैनुल अक़वामी कानून और यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है, जी मैं भी कह रहा यूएन सलामती कौंसिल करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और जो रूसी वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना था कि हम जारियत के खात्मे और हालात को सियासी और सफारिस्ता पर लाने की कोशिशों में इजाफे का मुतालबा करते हैं। देखो यार ये बड़ी वैसे अजीब बात है भाई, जो ईरान के साथ जो हो रहा है ना, ईरान बदला ले बस। मैं तो अपने भाइयों के साथ हूँ, ईरानी भाइयों के साथ हूँ, और हम इस हक में हैं कि ईरान तुन के इसराइल भी रखे थे, हुण तुन दे अमरीका भी। और अगर मैं समझता हूँ कि कोई मुल्क अगर है जो कि हम कहते हैं कि जनाब जो चीन है या रूस है वो बड़ा ईरान का जनाब दोस्त है, तो फिर जनाब ये फौरी तौर पर दिओ हुण इन्हां नूं मिसाइल भी, और जिहड़ा तुसीं कहा ना कि मुल्क एटम बम देने वास्ते तैयार हो रहे हैं ईरान को। ये रशिया की तरफ से कई ममालिक ईरान को एटमी हथियार देने के लिए तैयार हैं। रूसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबराह दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि कई ममालिक ईरान को एटमी हथियार देने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी ये खबर है। रूस तो देने के लिए तैयार है, ये रूस ऐसे बयान नहीं दे रहा। रूस को चाहिए फौरी तौर पे हाँ ईरान का जनाब एक जो एटमी तनसीबात में से एक जो है ना जनाब ठिकाना, वो रूस दे बिल्कुल नाल है। रूसी उधर आते जाते हैं तो कोई मसला नहीं। रूस ने कहता है एटम बम दे देना है, यानी कि यही आप समझे फिलहाल उनकी बात करने का मकसद यही। अगर एटम बम ही तुझे कहते ना ईरान को नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से हमला किया। तो रूस ने कहता है भाई कई मुल्क देने के लिए तैयार हैं, हम भी देने के लिए तैयार हैं। आज लग गया पता ये भाई, मैं इसीलिए कह रहा था ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ सारा कुछ जा रहा है। आला तरीन अमरीकी और इसराइली हुक्काम में नाखुशगवार टेलीफोन कॉलें होने लगी हैं। यहूदी और ईसाई जो हैं, यानी कि जो अमेरिकन और इसराइली जो है आपस में लड़ना शुरू हो गया ईरान पर हमले से मुतल्लिक। आला तरीन अमरीकी और इसराइली हुक्काम में नाखुशगवार टेलीफोन कॉल्स की खबर सामने आई है। खबर आई होनी फौरी तो हम दसना है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इजरायली हुकाम ने जिद की कि ईरान पर हमला करने के 2 दिन इंतजार नहीं कर सकते। इसराइल के लिए फर्दू न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर देगा वरना। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नायब अमरीकी सदर वेंस ने कॉल के दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें जंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अमरीकी नायब सदर ने यह भी कहा था कि इसराइल हमें जंग में घसीट रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी, ये होने के बावजूद भी, इतना कुछ आपस में लड़ने के बावजूद भी अमरीकियों ने एटमी तनसीबात जो हैं हमारे प्यारे ईरान की जो एटमी तनसीबात हैं उस पर फिर भी हमला दिया कर। और अब मुझे लगता है कि ईरान नहीं हटेगा पीछे। बैर हुर्मुज़ जो है वो बंद कर दिया ईरान ने, और महंगाई वास्ते पाकिस्तानी तो तैयार हो जाओ और तैयारी पकड़ लो। उसकी वजह ये है कि आने वाले दिनों में जो पेट्रोल है भाई वो बहुत सारा महंगा हो रहा जी, ठीक है ना। और जो लेटेस्ट एक और खबर आई है कि ईरान में इसराइली फ़ज़ाई हमला जो हुआ है उसमें पासदारान इनक़िलाब गार्ड्स के 7 एहलकारों समेत 9 शहीद हुए हैं। कुछ 4-5 सुना है कि अफसरान जो हैं
وہ بھی جناب شہید ہو چکے ہیں، اور ایران نے اس کا رد عمل دیا ہے، اور بہت زبردست طریقے سے جو بھی میزائل چلے ہیں اب وہ ریڈاروں میں نہیں آ رہے، ادھر اینٹی ڈیفنس سسٹم بڑھ گیا ہے اسرائیل کا، اور وہ جا کے ہٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹ ایرانی میزائل ماشاءاللہ۔ تو جناب تہران میں بھی امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف ہزاروں افراد کا جو احتجاج ہے وہ جاری ہوا ہے، ایرانی صدر بھی اس میں شریک تھے، اور اس کے بعد پاکستان میں بھی جماعت اسلامی، ایک ہی جماعت ہے ویسے، جماعت اسلامی نے فوری طور پہ امریکہ کے خلاف مظاہرہ کیا ہے پاکستان کراچی میں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسرائیل کا پہلی بار یہ ایران کے شہر یزد پر حملے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے، تو کوئی گل نہیں، ایران بھی تھوڑے تے حملے کر رہا ہے، تو پریشان نہ ہو، ایران نہیں ڈرتا۔ اور برطانیہ ایران پر امریکی حملے میں شامل نہیں تھا، برطانوی وزیر اعظم جناب ڈاروین، میں اس تو کہہ رہے ہیں بھائی، مسلمان شہادت کا جذبہ رکھتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے شہید ہونے سے، تو یہ ڈرپوک لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں، ڈرپوک ہیں، بس یہ آپ ذہن میں رکھیں یہ بات۔ افراتفری تو آپ نے دیکھ لی ہوگی اسرائیل میں افراتفری کے بعد، اور آپ دیکھیں کہ جو ان کا انڈر گراؤنڈ بنائے ہوئے ہیں نا جناب تہہ خانے، وہاں پہ بھی آپس میں جناب لڑ رہے ہیں، تو یہ لڑیں گے اور آپس میں مریں گے، فکر نہ کرو انشاءاللہ۔ یہ میرے اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے ان کے بارے میں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات اور حملہ رجیم چینج کے لیے نہیں ہے، بار بار پینٹاگون کی طرف سے گھٹیا پن کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور بڑی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپس میں۔ یہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے سربراہ کے مطابق ایٹمی جو تنصیبات پر حملہ رجیم چینج نہیں ہے۔ یہ واشنگٹن سے محکمہ دفاع کے سربراہ اور امریکی وزیر دفاع جناب یہ گھٹیا آدمی پیٹ ہیگسٹ ہے، یہ کہتا ہے کہ جی امریکہ حملہ ایران میں حکومت ویل کرنے کے لیے نہیں کرے گا، تو تسی جو حملہ کیتا ہے تو جواب بھی تو لینا نا، تو جواب دینا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جواب ایران انشاءاللہ دے گا۔ ہم ایران کی محبت میں اس وقت چل رہے ہیں، اور ایران ہمارا مسلمان ملک ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، تو بھائی اسی ایران دے نال کھڑے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہمیں لڑنا پڑے گا۔ آپ دیکھنا یہ ابھی تو ہم لوگ بس سوئے ہوئے ہیں نا اور اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو لڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ دیر پا امن شمن کوئی نہیں قائم ہو سکتا۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ باتیں ہیں صرف، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو آپ نے ایٹم بم، اگر امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران سے ایٹم بم ہم نے چھین لیا، تو وہ رشیا نے کہا کہ ہم ایٹم بم دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ ملک کو ایران کو ایٹم بم دینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو امریکہ کے ایران پر حملے کی لمحہ بلمحہ صورتحال جو ہے وہ جناب سامنے آ رہی ہے، تو میں نے کہا لمحہ بلمحہ جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں تو بہتر ہے بھائی۔ یہ جو حملہ کیا تھا نا، یہ تھوڑا سا اس کا بتا دیتا ہوں کہ یہ امریکہ نے ایران پر بنکر بسٹر بموں اور میزائلوں سے حملہ کر دیا تھا، اور فردو، نتنز اور اصفہان کے 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ امریکہ اسرائیل کی ایران پر مسلط کردہ جنگ میں شامل باقاعدہ ہو چکا ہے، اور یہ اس کا جواب تو ایران نے دینا ہی دینا ہے، اور تو یہ ضرور دینا ہے۔ 2 بمبار طیاروں کا جھنڈ جو ہے میزوری کے وائٹ مین ایئر فورس بیس سے لمبی پرواز کے لیے اڑے تھے، چلو آگے تھے، اور یہ آ کے دہشت گردی کر کے چلے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسرائیل نے سلامتی کونسل کے 3 ارکان کی مدد سے ایران پر حملہ کیا۔ یہ بہت بڑی خبر ایک اور آئی ہے کہ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیر مقدم نے کہا ہے کہ اسرائیل نے سلامتی کونسل کے 3 ارکان کی مدد سے ہم پر حملہ کیا۔ یہ پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں دوران پر رضا امیر مقدم نے کہا کہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم نے ایران پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کی حکومت کے سپورٹ کا شکریہ، پاکستان کی سیاسی شخصیت، میڈیا اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور 15 جون کو عمان میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات طے تھے، 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ تو ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ اسرائیل NPT کے کسی معاہدے کا دستخط کنندہ نہیں ہے، ہم NPT کے دستخط کنندہ ہیں، ہم پر IAEA کی سخت نگرانی ہے۔ انہوں نے کہنا تھا اگر مسلم دیکھیں نا، وہ کسی کے انڈر بھی نہیں آ رہا اسرائیل، بدماشی نکلنی ہے کہ دن صبر تو کرو دوستو۔ اور اگر مسلم دنیا نے مدد کرنا جو مدد کی، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ
ہوگا یہ کہ اگر انہوں نے کہا کہ یہ 15 بار تصدیق کی ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے، ہمارے سپریم لیڈر کہہ چکے ہیں ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن ہے۔ ایرانی سفیر نے یہ بھی کہا کہ ہم اقوام متحدہ کے چارٹر آرٹیکل جو 51 کے تحت اپنے حق کا دفاع جو ہے وہ اپنے حق رکھتے ہیں، اپنا حق رکھتے ہیں دفاع کا، اور جسے کہتے ہیں حق ہے ہمارے پاس دفاع کرنے کا، استعمال کرنے کا۔ امریکہ ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے مگر ہم امریکہ کو نقصان پہنچائیں گے۔ چیک کیا کہتا انہوں نے بھائی، جہاں جہاں پہ امریکی بیسز ہیں وہاں پہ ضرور حملے کریں گے۔ انہوں نے لاک پہلے کیا ہوا، پہلے ہی بتایا تھا انہوں نے ایک دفعہ۔ امریکی صدر نے اپنے انتخاب کے 2 ماہ کے اندر متعدد جرائم کیے ہیں، ہم لمبے عرصے تک یہ جنگ اپنے وسائل کے مطابق لڑنے کے لیے تیار ہے، ہم نے کسی سے فوجی امداد کی درخواست نہیں کی۔ دیکھا پھر خودداری بھی شو کرتی نال انہوں نے کہ بھائی اسی کوئی نہیں لینی کسی کو کوئی فوجی امداد، اور یہ ہو جائے گا ان دا بیڑا گرک۔ اور بھارتی اسرائیل سے نالنا اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لے لیا، یہ کیا خبر آئی ہے بھائی، جلدی دستا۔ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کیا تو دنیا بھر کی توجہ اس جانب مبذول ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اس میں اسرائیل دفاعی فوج کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے تصویر جاری کی جس میں مقبوضہ جموں کشمیر کو پاکستان جبکہ بھارت کے شمالی مغربی علاقے کو نیپال کا حصہ دکھایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس تو بعد پھر یہ آپس لڑنے لگ گئے سن۔ میں کیا پتہ نہیں کہ پرانی خبر میرے ہاتھ چڑھ گئی ہے، بہرحال یہ پہلے کی خبر ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ پاکستان کا جو نقشہ پورا کشمیر پاکستان کے نقشے میں دکھایا نا اسرائیل نے، تو اس کے بعد بھارتی اب ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، تو انہوں نے ہٹا دیا، بس سوری بھی کر لی۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اور بھارت جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، دونوں ایک بیل کی پوجا کرتے ہیں، ایک گاؤ کی پوجا کرتے ہیں، اور گاؤ کا موتر پیتے ہیں اور گاؤ کا گوبر کھاتے، گندے، انتہائی گندے غلیظ۔ بھارتی جارحیت پر وزیر اعظم تمام سیاسی جماعتیں فوج کی پشت پر تھیں۔ یہ ساڑھے سکھ پر آدھی خبر آئی، دس دیں یار۔ وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا ہے کہ بھارتی جارحیت پر وزیر اعظم اور تمام سیاسی جماعتیں فوج کی پشت پر تھیں۔ یہ بہت لیٹ پائی جان تھی دس رہے جی ਭਾਜੀ تھی پہلے دس دیں، یہ تو بہت دیر ایک ہی خبر تھی کوئی گل کرنی سی، کوئی بیان دینا سی، اسرائیل تے دیو، بھارت کے خلاف دیو کہ امریکہ کے خلاف دیو، سمجھ نہیں آ رہی۔ تھی بھارت کے خلاف چلو یہ خبر ہے، ہوں تازہ دس دے نا گل، یہ تھی بہت پرانی گل کی ہے، ہوں اج کر چڑی ہے۔ بل کوئی بات نہیں، چلیں کوئی نہ کوئی تو بات کی ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی چاہیے کہ کوئی مشیر تو آپ کو پرووائڈ مشیر کر سکتے ہیں جو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتا رہے۔ میرے ਭਾਜੀ تسی ناراض نہ ہونا میری گل تو، ٹھیک ہے نا، میں تمہیں گل ٹھیک دسی ہے، پرانی گل ہو گئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایران نے جدید سائنسی انداز میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے میزائلوں کے ذریعے، لیکن اے جڑا ڈیٹیکٹ نہیں کر رہے نا کسی بھی طیارہ نہیں سٹ رہے، پہلوں کیا 10-12 طیارے سٹتے ہیں، وہ گل پتہ نہیں سچی ہے یا جھوٹی ہے، مینوں سمجھ تک کوئی نہیں آئی، کیونکہ نہ فیمیل پائلٹ اسی تکن واسطے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ فیمیل پائلٹ جڑی اسرائیلی ہے وہ بھی سانوں کوئی نہیں دکھائی گئی ایران دے ولوں۔ تو بہرحال میرے خیال میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اپڈیٹ آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری گیم بھائی جی ادھر ہی جا رہی ہے، کدھر؟ تیسری عالمی جنگ والے پاس سے۔ یہ میں پہلے بھی تمہیں دس چکی ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بہت بڑی خبر تھی، وہ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ دیکھیں جیسے امریکہ اور اسرائیل ایران پہ حملہ کر رہا ہے تو پاکستان کے اندر جو ہمارے جو لوگ ہیں میرے جیسے، ان کے بارے میں جلدی سے بتا دیا گیا ہے ڈی جے ایس پی آر کی طرف سے۔ احمد شریف چودھری صاحب نے دسیا ہے کہ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ کراچی میں مختلف مذاہب اور سماجی حلقوں سے ملاقات پر تبادلہ خیال کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو آئینی طور پر مکمل حقوق حاصل ہیں۔ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابری شہری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی اتحاد برابری ہم آہنگی ہی سے ہی قائم رہتا ہے، نسلی یا لسانی نفرت جہالت ہے، تمام پاکستانی برابر ہیں، متحد رہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ ڈی جے ایس پی آر نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے، پاک فوج جدید جنگی حکمت عملی کے ساتھ دشمن کو جواب دے رہی ہے، جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے۔ یہ بھی جواب دیتا ہے۔ اور سانوں ایک بندہ تھوڑا تنگ کر رہا سی، لیکن وہ بہت بدتمیزی کر رہا سی، جو سب
لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے، ورنہ یہ ہے کہ اگر نارمل ہوتا سارا کچھ تو ضرور بتایا جاتا، کیونکہ میں نے کالم وہی نیوز پہ لکھا تھا، آپ کے حوالے سے بھی آپ کی محبت میں پاکستانی ہیں، ہم بھی آپ کی محبت میں تھے، آپ کا رول بڑا اچھا رہا تھا، لیکن کچھ لوگ آپ کے ہی ایک آدھ بندہ جو ہے تنگ کرنے پہ تلا ہوا ہے، لیکن بہرحال ابھی تک اس کی کمپلین ہم نے کوئی نہیں کی پائی، لیکن یہ ہے کہ دل آزاری کر رہا بندہ حاضر سروس ہے، لیکن بہرحال کیا کہیں بھائی، قانون تو بہت سخت ہے، مجھے پتہ ہے ہماری پاک فوج کے اندر کوئی بندہ کوئی ایسا کسی کو تنگ کرے تو اس کے حوالے سے بہت سیریس جناب ایکشن لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ موقع ایسا کہ ساڈا دل نہیں کر رہا کوئی کمپلین کرنوں، کیونکہ فی الحال چیلنج بہت بڑے ہیں تو اسی اپنی بےزتی کر خراب لائیں گے۔ کوئی گل کو نہیں، امریکہ اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر میدان میں آیا ہے، یہ بہت بڑی بحث چل رہی ہے، یہ بھی آپ کو بتانی انتہائی ضروری ہے، لیکن اس پہ میرے خیال میں پہلے میں ایسے کرتا ہوں کہ ایک بیان بھی تھا ایرانی صدر کا، مسعود پزشکیان صاحب نے کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر خود میدان میں قدم رکھا ہے، اور یہ بات انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے انہوں نے جناب جو صدر صاحب ہیں۔ اچھا ایک میں چیز میرے ذہن میں اور آ رہی تھی جو ویری ویری امپورٹنٹ اس لیے تھی کہ یہ جو ایران نے کہا نا کہ ہم سرپرائز دیں گے، تو بھائی یہ کافی زیادہ اس پہ بحث ہو رہی ہے، ایران کے پاس بہت زبردست قسم کے ایسے میزائل ہیں کہ ایران نے جو چھڑتے تھے بیڑا غرق کر دینا انہوں نے۔ ایران سے جنگ نہیں چاہتے، اصل ہدف تہران کا جوہری پروگرام ہے، امریکی نائب صدر تو تسی نہیں چاہتے نا، لیکن جو تسی کام کیتا ہے تو وہ جواب تو ملے گا نا، یا نہیں لینا جواب؟ تسی بدماشی کرو تو اگلے نو کہو بس اسی مار کے چلے گئے ہیں تو ہن تسی مارے ہو نہ سانو، ہیں نہ، یہ نہیں ہو سکتا، تانوں کٹ پینی ہے، ماریا جائے گا، تواڈے جڑے جتے بیٹھے نے جناب جنگی جڑے بیڑے لے آ کے تسی رکھے نے جتھے بھی کھڑے کیتے نے اوتھے انشاءاللہ تعالی ایران جواب دے گا، اور خطے کی بگڑتی صورتحال پر وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کے اجلاس کا آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلکہ آج بلا لیا بھائی، تے یہ تو دیکھ لو سیریسنس۔ پھر باقی ایران نے اسرائیل کی جاسوسی کے الزام میں کافی لوگوں کو پھانسی دی ہے، وہاں پہ جاسوس موساد اور راہ کے پھر رہے تھے، اور ایران نے جناب پھانسیاں دینی شروع کی تھیں پکڑ کے، اور اسرائیل کے ایران پر مزید جو حملے ہیں، ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ ایران کا آبنائے ہرمز بند کرنے کا فیصلہ دنیا پر اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ بہت خطرناک ہوں گے۔ اگلے ویلاگ سے اس بارے ڈسکس کریں گے، مینوں اجازت دو، انشاءاللہ اگلے ویلاگ سے ملنے ہیں، اللہ حافظ۔